बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज नेशनल असम्बली का अजलास हुआ है जिसमें फ्रांस के साथ तल्लुकात पर बाकायदा बहस का आगाज़ कर दिया गया है। एक मजहबी तंजीम के मुतालबे के ऊपर जो आज वहाँ एक बिल पुट हुआ है उसके तहत है कि फ्रांस का सफ़ीर जो है वो मुल्क से बदर कर दिया जाए। उसमें अपोजिशन ने काफ़ी इतराज़ात उठाए हैं और फिर ये जुम्मे वाले दिन तक इजलास मुलतवी हो गया। पाकिस्तान की जो तख्लीक है वो 1940 की करारदाद के मुताबिक हुई और ये जो पार्लियामेंट है 1973 के जो आइन की खालक उसमें कोई भी कानून आइन यानी करारदाद मकासद के बरखिलाफ बन नहीं सकता। यानी कोई भी कानून आइन अमेंडमेंट कोई भी यानी कुरान और सुन्नत के अलावा कोई नहीं बन सकता, उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट अवाम का मुंतखब अदारा है और पाकिस्तानी अवाम उनको मुंतखब करते हैं। हर इलाके से मेंबर नेशनल असम्बली और इसी तरह सूबाई असम्बलियों के मेंबर मुंतखब होते हैं। साबित हुआ कि ये लोग वहाँ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, स्वाय चंद एक यानी माइनॉरिटी के मेंबर्स के 97 या 6% जो हैं नुमाइंदगी मुसलमानों की है और मुसलमानों का ये मुल्क है। क्या वजह है कि बड़े बड़े मसले हल करने के लिए कोई भी मजहबी जमात कोई भी मुतालबा लेके अगर रोड ब्लॉक करती है, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाती है, पुलिस थानों पर हमले करती है, तो फिर ये पार्लियामेंट जो है जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा है वो उनके आगे सरेंडर कर जाती है और फिर जो वो कहते हैं वही कानून वहां बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह तो ये होगा सबके लिए ये एक लम्हा फिक्री है कि आइंदा के लिए फिर ये ऐसा रूट हो जाएगा कि आज एक जमात कहेगी कि फलां मुल्क के साथ तल्लुकात को ख़त्म किया जाए और पीछे पेंडिंग है तो जमातें सियासी। आपने देखा कि एक ने तो मलेशिया भी बनाई हुई है, वो कहेंगे अमेरिका से ख़त्म करो। पाकिस्तान में कोई ऐसा ग्रुप उठेगा जिसको फंडिंग भी होती रही है, यानी हमारे कई मजहबी महीना तौर पर ऐसे मदारस के लोगों को बाहरी दुनिया फंडिंग भी करती रही है। कई ऐसी सियासी तंजीमों पर पाबंदी भी लग चुकी है। वो कहें सऊदी अरब पर हमारे तल्लुकात को ख़त्म किया जाए, कोई कहे ईरान पर ख़त्म किया जाए। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा ही है, अगर मुल्क सॉवरेनिटी की तरफ नहीं जा सकता, खुद मुख्तार नहीं है, पार्लियामेंट खुद मुख्तार नहीं है, तो मुझे बताइए इस पार्लियामेंट का फ़ायदा क्या है? फिर इस जमहूरियत का फ़ायदा क्या है? क्या हम उन पर एतबार नहीं करते? क्या वो और निज़ाम चाहते हैं? फिर यही है कि जो किसी के पास बड़ा ग्रोह होगा वो सड़कें ब्लॉक करे और अपनी मर्जी का कानून बना ले। ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की बहुत ही भयानक साजिश है। पाकिस्तानी कौम का वो तबका जो अक्सरियत में है और खामोश है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बल्कि मैं तो कहते हैं पार्लियामेंट के मेंबर भी सहमे हुए। वहाँ जो तकरीरें करते हैं डर के कि हमने अपने इलाकों में जाना है। तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ऐसा कंसेंसस बिल्ड किया जाए कि उन लोगों के ही मुल्क हवाले कर दिया जाए और इसको यानी जमहूरियत के अलावा भी कोई सिस्टम, ताकि लोग तो सुख का सांस ले सकें। घर से लोग निकलते हैं बीवी बच्चों के साथ, कोई पता नहीं किस सड़क के ऊपर कौन सा वाक़या हो जाए, वो वहीं रुक जाए। ये कोई तरीक़ाकार पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया में तकरीबन 56 इस्लामी मुल्क मौजूद हैं। वो सबसे मुझे याद आ रहा था अफ़गानिस्तान ने जितनी जंग में जानों का नजराना पेश किया है, दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, वो बहुत बड़े वॉरियर हैं, बहुत बड़े लड़ाका जंगजू हैं। उन्होंने भी मुल्कों से तल्लुकात अभी तक ख़त्म नहीं किए। वो भी एक लाअमल तैयार कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। इस तरह सऊदी अरब जहाँ हम जाके उम्रा और हज करते हैं, उन्होंने वो भी पॉलिसी के तौर पर ज़ाहिर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ने सारे मुसलमान ममालिक के सरबरों को ख़त लिखा है और कल उन्होंने बड़ी दर्दनाक तकरीर की है कि मैं खुद आपके साथ हूँ, कोई तरीका से सोचा जाए। ये हमारा मौजूद है, काश हम इस पर कुछ सोचें। हमारा पैनल इस पर बात करेगा। हमारे साथ मियां हबीब साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शिराज अल्ताफ़ साहब हैं, और लाइन पर हमारे मसूद अहमद चिश्ती साहब का प्रेसिडेंट बार मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अपना पीर साहब मौजूद हैं। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, आज का मौजू आपको पता ही है कि एक ऐसा मौजू है जो यानी मैंने अभी इंट्रो में यही कहा कि ये मुसलमानों का मुल्क है। 5 से 10 लाख आदमियों ने जानों का नजराना पेश किया, ये मुल्क बना। 75,000 से इस्तेहकाम के लिए जानों का नजराना पेश किया, यानी दहशतगर्दी की जंग में। अब ये नया जो सिलसिला आपके सामने है कि एक मजहबी जमात ने अपने मुतालबे के ऊपर जो हुकूमत ने कोई उनके साथ वादा किया था,
یعنی وہ آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ موجود ہے مسلمانوں کی، پارلیمنٹ ہر علاقے سے وہاں منتخب لوگ موجود ہیں، کیا یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کی یعنی کوئی پالیسیاں بنانے کی، یا کوئی گروہ جب بھی اٹھے گا ان کی مرضی سے بنیں گے؟ یہ بات نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے آخری نبی پر اس کا ایمان نہیں ہوتا. جی جی، ہمارا ایمان ہے اس کے ان کے اوپر، ہمارے جانے ان کے لیے ہر وقت حاضر ہے، ہمارے ماں باپ قربان ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ حکومت اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی. انہوں نے جب کوئی معاہدہ کر رہے تھے تو اس وقت سوچ کے معاہدہ کرنا تھا کہ ہم کن کے ساتھ معاہدہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ اگر معاہدہ اس وقت ان کو اعتماد میں لیتے یا اس طرح کا کام کرتے کہ یہ نہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، تو ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں جاتے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر کوئی ایک مشترکہ قرارداد اگر لانی تھی تو وہ لاتے. یہ تو ہے حکومت کی حد تک. باقی جو احتجاج کا طریقہ ہے میں اس کو بھی نہیں جائز سمجھتا، یہ بالکل نامناسب بات ہے. اس طرح کے جا کے ہمارے اپنے لوگ مر رہے ہیں، اپنی املاک جو ہے وہ جلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، کہیں ایمبولینس پھنسی ہے، کہیں بیمار پھنسا ہوا ہے، کہیں کسی کو ایمرجنسی جانا ہوتا ہے تو سارا ملک بند ہو گیا، ساری اکانومی بند ہو گیا. ہماری تاجر برادری بھی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسٹرائک پہ ہیں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسٹرائک پہ ہیں. یہ ہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم آخری نبی آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہر مسلمان کا یقین ہے. پیر صاحب جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کا طریقہ کار سارے مسلمان ملک متحد ہو کے ایسا کوئی یعنی متفقہ کوئی سلسلہ شروع کیا تاکہ کسی کو ہمت نہ ہو. میں کرتا ہوں کہ ہمیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے جو بھی کام کرنا ہے کرنا چاہیے. ان کی تعلیمات کو دیکھتے نہیں ہیں تو اپنے ایک معاملات ہیں ان کو لے کے چل پڑتے ہیں. احتجاج بھی کرنا ہے تو احتجاج کا طریقہ ہے آپ سائڈ پہ رکھ کے جو احتجاج کرنا ہے اپنا ریکارڈ کروائیں، اس کا یہ بالکل ٹریفک جام کرنا. ایران میں احتجاج ہوا ہے، ایران میں لاکھوں بندوں نے احتجاج کیا، بالکل پرامن ایک جگہ کھڑے ہو کے کیا اور ڈسپرس ہو گئے، گل ختم. بس احتجاج وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، جو ایران نے کیا ہے یا دو بندے باہر کرتے ہیں اس طرح کے احتجاج پرامن وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی، وزیر اعظم کی نیت پہ تو میرا خیال کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بلکہ پیر صاحب کسی کی نیت پر بھی شک نہیں کرنا چاہیے، آپ اور میں بھی اس میں شامل ہے کہ ہم کس طرح ثابت کریں کہ ہم ان سے زیادہ عاشق رسول ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بات وزیر اعظم کے حوالے سے کہ میں تو پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہوں، نہ ممبر ہوں، لیکن مجھے یہ بات ان سے اچھی بہت لگتی ہے کہ جب وہ مدینہ شریف گئے تو انہوں نے وہ ننگے پاؤں وہاں سے چل کے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئے. انہوں نے وزیر اعظم کے بعد یہ ذہن میں ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ چلتے رہے ہیں تو میں جوتی نہ پہنوں گا. تو ان پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے وہ خط لکھا ہے اس پراپر طریقہ ہی یہی ہے. اب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پورا ایک یو این او بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے ممالک ہیں، یورپی یونین ہے، ہماری اسلامی بلاک ہے. اب جو انہوں نے طریقہ رکھا ہے سارے مسلمان اگر ان کا ساتھ دیں ممالک تو یہ بہت آگے بات جا سکتی ہے. ہم جو قانون سازی کروانا چاہیں وہ یو این او سے کروا سکتے ہیں اگر سارے مسلمان مل جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو جو خط ہے ان کو ہمیں سب قوم پارلیمنٹ میں جماعتیں اربائیں ہیں باہر بیٹھے ہیں لوگ سب کو سپورٹ کرنا کیونکہ پیر صاحب اگر اس طرح یعنی کوئی گروپ یا گروہ یا کوئی مثلا مکتبہ فکر کا آدمی اپنے زور جبر سے اس طرح کے کوئی مطالبے منوانا شروع کر دے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، یا ایف اے ٹی ایف کا جو اجلاس آگے ہونے جا رہا ہے وہ تو اس کا ڈسکس کریں گے اس کو؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے، ان سے بیٹھ کے جو طریقہ آپ مذاکرات کیے ہیں یہ پہلے دن سے ہی ایسا کام کرنا چاہیے تھا ان کو. میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے معاملات ایسے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی جس طرح انہوں نے گرفتاریاں کی یکدم ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا، وہ بات بیٹھ کے کرتے تو ہو سکتا ہے تب بھی معاملہ حل ہو جاتا بیٹھ کے کرنے کا جیسے اب ہوا ہے. تو یہ بالکل میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. بلکہ گورنمنٹ کو اپنے اپوزیشن رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کرنی بالکل کرنا چاہیے، سب کو بٹھا کے سب کو آن بورڈ لانا چاہیے. جتنے اپوزیشن کے ہیں وہاں پارلیمنٹ میں صوبوں میں ہیں یا مرکز میں ہیں. سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں بڑی کوئی قادر شخصیت نہیں تھی جو ان کو انگیج کرتی، یہ مسئلہ اس لیے بھی یہ آگے بڑھ گیا. نہیں وہ تو آپ کو ہمیں سب کو ہی پتا ہے بھی سوائے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے سوائے اس میں ایک ہی آدمی ہے جس کا نام عمران خان ہے اور جو پرائم منسٹر ہے اس سے نیچے تو میرا خیال ہے ہم ڈھونڈنے نکلے. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اتنا قادر ہونا چاہیے، اتنے لوگوں کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے، اتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، اتنے لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں یعنی کہ ایسی ہونی چاہیے کہ کم از کم. بھائی ہم نے اپنے وقت میں دیکھا ہے یا
चलो इतना ज्यादा उम्र मेरी भी नहीं है, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह जो एक शख्सियत होती थी, हाँ उस तरह के लोग होते थे, वो किसी के पास चले जाते थे, कोई उठा ही नहीं सकता था उनको, उनका एक इज्जत होती थी। इसी तरह वज़ीर आला हमारे जितने रहे हैं, एक नाम होता है बंदे का। अब इनको भी 2.5-3 साल हो गए हैं, अब चाहिए था इनको भी उस तरह की बना लेते। मियां हबीब साहब की तरह बात सुन लेते जी। मियां हबीब साहब क्या कहेंगे? पीर साहब जो बात की है, पंजाब में अगर कोई कादावर शख्सियत हो जिसका इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान, उलमाए कराम, साहब का ब्यूरोक्रेट, साहब का सफ़ीर, यानी जो तबका फ़िक्र को नुमाइंदगी, वो कला साहबान की बड़ी बड़ी कादावर शख्सियत, पीर साहब खुद मौजूद हैं, यानी इनके होते इनसे राब्ता इतना करीब होना चाहिए कि मसले पैदा होने से पहले। इकबाल शाह साहब, हम ना बहसीत माशरा टूट फूट का शिकार हो गए हैं। वो या तो हमें वो एहसास नहीं रहा माशरे में ज़िंदा रहने के लिए कि हमारा भी कोई किरदार है, बेहिसी बढ़ गई है, या लोग कोई बात नहीं सुनना चाहते। ये इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि असल में बात ये होती है कि जब भी ऐसे मामलात होते थे, माशरा भी उसमें रोल प्ले करता था, अपोजिशन भी रोल प्ले करती थी। जिस तरह पीर साहब ने इशारा किया कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे सियासतदान जो थे वो आगे बढ़ के जो है मामलात को संभाला देते थे। तो यहाँ तो क्या कहते हैं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि हर बंदा जो है इवन सब जरा ना वो शायद का कानबासी का जो क्लिप है वो पीर साहब सुन लें जी, प्लीज दिखाएं। आपको भी मैं वो काम करूंगा, आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें, आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, आप सीट बात सुने, बात करें ना आप जी। वहां उन्होंने कहा कि मैं आपको जूता मारूंगा, यानी पार्लियामेंट जो मुसलमानों की पार्लियामेंट है उसका जो कस्टोडियन है वो भी मुसलमान है। मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था कि देखें कि माशरा में इतनी अबतरी आ गई है कि अब कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के बतौर माशरा हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं। हम जिस शाद खाकान अब्बासी को जानते थे ना, और वो बड़ा धीमे मजाज का आदमी था, वो पता नहीं वो इस तरह उससे ये तो नहीं की जा सकती थी, ना ही वो उसका ये वसफ था। मुझे लगता है कि या तो मुस्लिम लीग नून की सियासत का ये इस वक्त ये ज़रूरत थी और उन्होंने ऐसा किरदार अदा किया, वरना शाहिद खाकान अब्बासी ज़ाती हैसियत में इस तरह का एक्ट उससे जो है वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जी पूछ लें पीर साहब। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त पीपल पार्टी ने इस इजलास में शिरकत नहीं की, अगर बिल फर्ज माल दबाव की वजह से या फॉर सम रीजन ये पास हो जाती है करारदाद ऐसे ही जैसे उन्होंने टेबल की है, तो फिर पूरा यूनानी मसली तो ना हुई? नहीं, तो पार्लियामेंट पूरी तो नहीं है, उसमें एक पूरी पार्टी नहीं है, एक सूबे की नुमाइंदगी कर रही है। पंजाब में भी उनके लोग हैं और मरकज में भी, दूसरे सूबों में भी उनसे लोग इलेक्टेड लोग हैं। पूरी नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो जो पहले आप बात कर रहे थे, बात वहीं से शुरू करनी चाहिए। जितने पार्लियामेंटी नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ जमातों के, उनको इत्मीनान में लेकर ये पेश करनी चाहिए थी। और जैसे अभी पहले आपने ही बात की, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सूबों में ये होता था, हम देखते रहे हैं, मुख्तलिफ लोग होते थे जो कदम शख्सियात होती थी, उनके राब्ते होते थे। उलमा का अलग एक रिंग बना होता था, उनके राब्ते उलमा से होते थे। जो है मशाइख हैं उनका अलग विंग होता था, उनके मशाइख से होते थे। वकला का विंग अलग होता था, उनके रास्ते रखते थे। ताजिर विंग होता था, वो अपनी हुकूमत अपनी बात पहुँचाने के लिए आसानी होती थी, उनके लोगों से रास्ते रखते थी। लेकिन यहाँ तो मैंने समझा पिछले 2.5-3 साल में मैं तो देख रहा हूँ किसी एक बंदे पर किसी भी नीचे तक रास्ता नहीं है। मैं जाती तौर पर ये आपको बात बताऊँ कि मैं समझना आज भी, हालांकि अब मेरी 30 साल की वकालत होगी, हाईकोर्ट बार में सदर रहा हूँ, सियासी तौर पर भी काफी एक्टिव रहा हूँ। मैं अगर आज समझूं तो पीटीआई की हुकूमत में पंजाब में किसी एक बंदे को मैंने मिलना है तो मुझे कोई एक बंदा भी नजर नहीं आता जिसको जाके मिल के बंदा अपनी बात सुना दे। एक बंदा ये सूरत हाल है, इसलिए ये खराब हो रहा है। शराज साहब बात कर रहे हैं। शराज साहब जी, इकबाल शाह साहब, बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन है और बहुत ही हम एक बहरानी कैफियत में हैं। और मेरा ख्याल है ये जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से निकल ही नहीं सके इस बहरानी कैफियत से, जब से लियाकत अली खां कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो किसी तरह भी मुस्तकबिल में कोई लोग इकट्ठे हो जाए, रोड ब्लॉक कर दें और फिर कहीं जी जमहूरियत की जरूरत क्या है, जमहूरियत की जो पार्लियामेंट निज़ाम। लेकिन इकबाल शाह साहब जो आपने बात की ना कि 1940 की रेजोल्यूशन की, आप माशाल्लाह तजर्बाकार पुराने आदमी हैं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आपको याद होगा। हमारा आइन उठा के देख लें, आपको 50-60% जो हमारा आइन है उसकी बेस वही मिलेगी पीछे। तो इसकी जो जड़ है ना वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है,
جو کہ برطانوی راج نے مسلط کیا تھا اس محکوم قوم پہ حکومت کرنے کے لیے، جو انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں وہاں پہ لاگو نہیں کیا تھا. تو جب وہ ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہمارے قانون دیکھ لیں، ہماری سزائیں دیکھ لیں، لندن میں لوگ سیر بھی کر رہے ہیں، ان پہ یہاں پہ کیسز بھی چل رہے ہیں، آپ نیب کا کردار دیکھ لیں. تو یہ جب تک ہمارا نظام جو کولیپس ہو گیا ہے 73 سال بعد اس گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کی وجہ سے، جس کی بنیاد پہ ہمارا آئین بنا ہے. آپ اٹھا لیں انڈیا کا آئین، ہمارا آئین آپ کو 50-60% مل جائے گا وہ سملر، اور آپ اٹھا لیں 1935 ایکٹ، آپ کو آئین اس سے ملتا جلتا مل جائے گا. کیا آپ دیکھیں جو آج سویلائزڈ قومیں ہیں، جیپنیز ہیں، اسکینڈینیوین ہیں، برطانیہ، امریکہ ہے، کیا آپ کو اس میں یہ آئین کی شکیں ملے گی کہ ملزم جو ہے ان کو سالہ سال 12 سال بعد وہ کہتے ہیں یہ ہم رہا ہو کے آگے اور ہم تو کنوکشن غلط تھی، ہم بالکل صحیح تھے. تو یہ ہمیں پیچھے جانا پڑے گا اور اس جڑ کو خراب ٹھیک کرنا پڑے گا جہاں سے یہ ساری خرابیاں. وہ تو CRPC اور جو آپ کہہ سکتے ایکٹ ہیں اور وہ سب کو پتا ہے وہ آگے انہوں نے انہیریٹ کیے ہوئے ہیں زیادہ. لیکن اصل آج کل کا مسئلہ جو ہم ڈسکس پارلیمنٹ کا کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ایسی پارلیمنٹ جو آٹومیٹک طور پر انہوں نے نہیں کیا. وجہ پیپل پارٹی میں قانونی پہلو یہ ہے جو پیر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، اگر پیپل پارٹی اس میں فار سم ریزن اس کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ دنیا کو پاپولر رہنا چاہتی ہے، امریکہ سے بھی ان کے تعلقات ہے، اگر یہ حکومت وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا الیکشن لڑنا ہے، کوئی بھی پاکستانی میں کوئی بھی اقتدار امریکہ اور ان لوگوں کی وجہ کے بغیر شاید خواب ہے، تو وہ ایک نئی انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوتے. وہ تو ناراضگی تو انہوں نے ویسے ہی کر دی ہے. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ کی پارلیمنٹ میں کون لوگ آ رہے ہیں، وہ سسٹم آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ کون پہنچا رہا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں آج جو انتشار ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جی ہم نا دباؤ کے تحت، ہم خوف سے جو ہے ایک بندے کو پکڑتے ہیں، دباؤ میں آ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں. قانون ایسا نہیں ہوتا. قانون جو ہوتا ہے وہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ جس کو اندھا قانون کہتے ہیں نا، انصاف اندھا ہوتا ہے. وہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ کون شخصیت ہے. یہ دیکھیں نا کہ یہ مذاق اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ پہلے ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں اور جب دباؤ بڑھتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اور ساتھ ہی اب تو ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ پہلے کالعدم قرار دی گئی تھی تحریک لبیک، اب جو ہے وہ ان کو وہ والا سٹیٹس بھی واپس دیا جا رہا ہے، اور پھر جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کو بھی رہا کیا جا رہا ہے. تو پھر جو یہ جو جتنا نقصان ہوا، جتنی آگ لگی ہیں، جتنے لوگ مرے ہیں، جتنے جو ہے وہ انتشار پیدا کیا گیا ہے، جن لوگوں نے بھی کیا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. پیر صاحب کے لاسٹ کمنٹ لے لیتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں. پیر صاحب اب اسٹیٹ کیا کرے مجھے بتائیے کہ آپ تو لائر ہیں، آپ کے ادھر بھی بڑا پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے کہ ایک ضمانت ہوتی ہے، یہ بھی طریقے کہ پریسیڈنٹ کریٹ ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں، تو پھر وہ ریفری جج کے بغیر پھر اور ایک بینچ بنتا ہے ماشاءاللہ. تو کئی نئے جس طرح بھی شہراز صاحب نے کہا کہ ایسے قوانین ہیں ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے. وہ جاپان کا 2 منزلہ نظام ہے، اس پر بھی تو بات کریں گے نا. آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، ہائی کورٹ بار میں پریزیڈنٹ بھی رہے. ہم تو بار بار ایک اس بات کو کہتے ہیں، جب بھی آپ نے کلپ دکھایا جو سابق وزیر اعظم ایک ملک کا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، وہ اپنے اسپیکر کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جوتا دے ماروں گا، تو پھر نیچے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ میں اور آپ کیا ہیں اس نظام میں؟ یہ نظام صرف ان کے لیے بنا گیا ہے جن کو جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو سزائیں ہوتی ہیں اور وہ بیٹھ چلے جاتے ہیں. تو عام لوگ جو ہے اس کو تو اس کے لیے سزائیں، اس کے لیے قانون ہے، اسی کے لیے سارا کچھ ہے. جو طاقتور ہے اس کے لیے اس ملک میں کچھ وہ طاقتور ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اس کے لیے قانون بنا ہے، نہ اس کے لیے آئین ہے، ہر چیز سے وہ بالا تر ہے. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت مہربانی. اپنا میاں حبیب صاحب جی، ثابت یہ ہوا آپ ایک گینگ بنائیں، جتھا بنائیں، محلے میں بنا سکتے ہیں محلے میں بنائیں، شہر میں بنانا ہے شہر میں بنائیں، گینگ بنائیں، ملک کو لوٹیں کھسوٹیں جو مرضی کریں، اچھے پیسے کمائیں، اچھے وکلا کریں، اور ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی کر لیں. تو یہاں یعنی اگر یہی چلتا رہا لاسٹ اینڈ یہاں چلتا رہا تو کہ چل پائے گا. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں آپ ان کو جتھے نہیں سمجھتے. یہ اسی طرح کہ جس طرح محلے میں ایک جتھا ہوتا ہے، آپ وہ علاقے میں جو کچھ کر گزرتا ہے، یہ اسی طرح یہ ملک پر منظم طریقے سے جتھے ہیں اور مافیاز ہیں، اور وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ اکھڑ چکا ہے، صاف سیدھی بات ہے، حقائق یہی ہیں. بالکل بے شک آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں کھلی رکھیں، اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، پاکستان بہت بری طرح اکھڑ چکا ہے. پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بہت بری طرح اکھڑ چکے ہیں. آج ہمیں کوئی بھی دیکھیں تھرو پراپر چینل پاکستان میں معاملہ چلائے ہی نہیں جا رہے. یہاں ہر کام ڈنگ ٹپاؤ ہوتا ہے،
और मैनेजमेंट के तहत होता है। अच्छा आज ये आई वॉश करने के लिए इसको ये दे, इस मामले में भी जो है एक केस आज हाई कोर्ट में सूरत-ए-हाल ऐसा बनी है। पुट हुआ है किसी कोर्ट में कि जी। पता चला है कि जी वो तो जो रिटायर भी हो गए लोग मर भी गए हैं, तो अब इसके को क्या निकालेंगे, और करप्शन का बिलियन रुपए का है, इस वक्त पंजाब में उनका हुकूमत में शामिल भी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ तो देखे ना, इससे और ज्यादा मजाक क्या होगा कि एक बंदे को अदालत रहा करती है और पता चलता है वो तो कई साल पहले फांसी भी चढ़ चुका है। तो ये बनाना रिपब्लिक और क्या होता है, ये इससे ज्यादा और मजाक वाली क्या बात होगी। तो ये इसीलिए तो मैं यही तो रोना रो रहा हूँ कि पाकिस्तान का बाबा आदम ही निराला है, यहाँ हर चीज जो है ना उखड़ चुकी है। ये इसको स्ट्रीम लाइन में लाना होगा, ये हमें सख्त फैसले करने होंगे। देखिए अगर आप इसी तरीके से कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आते रहे तो जो माफियाज होते हैं, जो इस किस्म के स्प्लिंटर ग्रुप होते हैं, वो फिर हावी हो जाते हैं। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन। अगर हम इसी तरह कंप्रोमाइज करते रहे, अगर ये मुआशरे ने बल्कि सुबह मोटो नहीं लिया, तो पाकिस्तान जो इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, इसमें आम आदमी को इंसाफ ना मिला, तो पाकिस्तान बनाने के मकासद तो पूरे कभी नहीं हो सकते। तो फिर ये है कि छोटे छोटे जो ताकतवर तबके हैं, बड़े बड़े ताकतवर तबके हैं, वार लॉर्ड्स अपनी मर्जी का जब इंसाफ लेंगे तो मुआशरा के, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कभी किसी नालायक आदमी को, गिरोह को, या किसी बड़े मुल्क के शहरियों को मुल्क मिल भी जाए, कोई ऐसा हादसा हो भी जाए, उसको मिल सकती है सहूलत, रहती नहीं जब तक हिफाजत ना की जाए। और हम आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, और हम बात कर रहे थे इस वक्त पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है और एक मखसूस मजहबी जमात के जो मुतालबे के ऊपर आज वह सेशन हुआ है और फिर जुम्मे को दूसरी उसकी सेशन होएगा। क्या होता है देखते हैं कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, आपने हमें टाइम दिया। तो एक स्लाइड देख लेते हैं, नूरुल कादरी साहब जो वजीर मजहबी अमूर हैं वो बात कर रहे हैं, इधर देख के फिर आपकी तरफ आते हैं। जी प्लीज दिखाइए। उनका साथ दिया और हमारा ये फरीजा बनता था हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी, कि उनका मौक़िफ़ सुने, एक दफा नहीं बार बार सुने, और आप जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं और वो जो चाहते हैं, एक ऐसी रास्ते पे हम चले जो कि खून बहाने की बजाय और तनाज़ात को सड़कों और चौराहों पे हल करने की बजाय हम इन ईवानों में हल कर सकें। अपोजिशन से एक गुजारिश है, हमने देखे हैं आपके ख़त्म नबूवत के जज्बे को, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में ख़त्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था, जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी जा रही थी, जब 22 निहत्ते लोगों को फैज़ाबाद पे खुद गोलियां चलाई जा रही थी और शहीद किया जा रहा था, सारे माहौल के मॉडल टाउन का मंजर हमने देखा है। बैक। अच्छा जी, अपना ब्रिगेडियर साहब आ गए, आपने सुना है बात सुनी आपने। पार्लियामेंट का आज इजलास हुआ, पीपल पार्टी ने वहाँ नहीं गई, उन्होंने बाइकाट तो नहीं किया, उन्होंने कभी हमने इसको हिस्सा नहीं लेना, वज़ीर आज़म के साथ उनकी नाराज़गी है। लेकिन सब लोगों को पता है कि इस वक्त जो मसला वहाँ पेश है वो कहते हैं ना जाए रफ्तन ना पाए मानदान वाला साहब है कि पीपल पार्टी जान छुड़ा के साइड पर है, मुस्लिम लीग नून वहाँ तकरीरें कर रही है, बल्कि उन्होंने स्पीकर को शायद का कहा अब्बासी ने कहा मैं तुम्हें जूता भी मारूंगा। अब वहाँ ये मसला कैसे हल होगा, जरा ये तो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला तो कानून के निफाज से ही हल होगा, और अगर हम ये नहीं करेंगे, कानून को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इंतशार बढ़ता जाएगा। अब असूल की बुनियाद पर या किसी अपनी मुतालबे की बुनियाद पर एक पार्टी सड़कें रोक दे, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाए और रास्ते जो हैं लोगों के वो रोक दे, आम कारोबार जिंदगी को बंद कर दे, तो और फिर उसको हम हमेशा माफ कर देते हैं, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम FIR कैंसिल कर देते हैं। तो अगर हमने FIR कैंसिल करनी है तो फिर हम FIR करते क्यों हैं? अगर हमने बाद में पछताना है कानून पे अमल करवा के, तो फिर हम कानून के सामने जाते क्यों? फिर मत जाइए। अब पूरी दुनिया देखती है। सब यही बात है कि जो खतरा है कि एक मजहबी जमात, यानी पाकिस्तान में बेताशा फिरकों की जमातें हैं,
آپ کے سامنے مذہبی جماعتیں ہیں، پھر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے پیچھے بھی فالوئنگ ہے بہت بڑی، اور منتخب ہیں، پارلیمنٹ منتخب ہے، وہاں کا اسپیکر کسٹوڈین ہے، پوری پارلیمنٹ موجود ہے اور مسلمانوں کی پارلیمنٹ موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے اور پاکستان کی افواج پاکستان ہوتے ہوئے، ان جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے، ایک مذہبی جماعت اگر کسی قسم کا مطالبہ رکھتی ہے، سڑکیں بلاک کر کے وہ مانی جاتی ہے، تو یہ راستہ کب رکے گا؟ تو کئی مذہبی باتیں کہیں گی ہمارے مطالبات مانو. یہ بالکل ابھی اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کا اپنا مکافات عمل ہے. انہوں نے دھرنا دیا 126 دن کا، انہوں نے کہا میں یہ شہر بند کر دوں گا، میں وہ شہر بند کر دوں گا. اب وہی صورتحال ان کے اپنے سامنے ہے. وہ جو انسان بیچ ہوتا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے، مکافات عمل موجود ہے. لیکن ابھی اگر ہم ملک کے بارے میں دیکھیں، جو آپ کا سوال تھا کہ ملک کا یہ کیا بنے گا آگے جا کے، تو آگے جا کے اس طرح کی صورتحال سے انتشار ہی انتشار ہوگا. کیونکہ ہمارے ملک میں نہیں، اگر مثلا یہ بل پاس ہو جاتا ہے، ہم فرانس کو کا سفیر واپس بھجوا دیتے ہیں، تو وہ 27 جو ممالک ہیں یورپی یونین کے، وہ ہمارے بندوں کو وہاں نکال دیتے ہیں. وہ خاکے نہیں رکتے، جس طرح وزیر اعظم نے بھی کل کہا ہے کہ ہم کیسے کیا طریقہ استعمال کریں. یہ اس کے علاوہ بھی تو طریقہ، جب مسلمان ملک اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی ہے نا. جی وہ تو اس بات سے قطع نظر کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں احتجاج کا، ہمارے قانون کی کیا درگت بن رہی ہے یہ بات دیکھنے والی ہے. مجھے صاحب لائن پر یہ کہ ذرا میم جی شراز صاحب کیا کہیں گے؟ آپ سر ابھی بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے مقاصد پاکستان کی. تو پاکستان بنانے کے ہم نے تو یہ 4 مقاصد پڑھے ہیں: سوشل جسٹس، سوشل پولیٹکس اور ایکوالٹی ان اپرچونٹی اور فیئر پلے، یعنی سماجی انصاف، سماجی جمہوریت، سوشل ڈیموکریسی اور مساوی مواقع اور فیئر پلے. آپ بتا دیں، آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں آج مالی جمہوریت ہے، آج مالی انصاف ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جب ہمارا راستہ یہ ہوگا تو ہم پھر رزلٹ کیا ملے گا ہمیں؟ دوسرا، آپ نے ایران کی مثال دی، دیکھیں وہاں بھی تو لوگوں نے پورا احتجاج کیا ہے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جس طرح ہمیں ہے، اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو نہیں ہے مجھے ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو ہم بھی کیا اس طرح ایک سویلائزڈ قوم کے ذریعے پورا احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکتے؟ بہت اچھا چلا جائے گا میسج. مجھے یاد ہے کتاب تھی سیمول ہنٹنگٹن کی، وہ تھی کلیش آف سویلائزیشن. وہ یاد آ رہا ہے، آپ سما دیکھیں کہ مارنے والا جو ہے وہ پڑھ رہا لا الہ الا اللہ، جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا لا الہ الا اللہ. کتنے افسوس کی بات ہے. پھر آپ نے معاشرے کی بات کی. میں سمجھتا ہوں آج یہ وقت ہے کہ معاشرے کو، سول سوسائٹی کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. وہ آپ کو یاد ہوگا حبیب جالب نے کہا تھا 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. تو معاشرہ بھی اپنا کو رول پلے کرے. لیکن یہ میاں حبیب صاحب کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یاد آ گیا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس قوم کو بار بار دھوکہ دیا گیا. یعنی کبھی روٹی کپڑا مکان پر، کبھی نظام مصطفیٰ پر، کبھی جمہوریت پر، کبھی صدارتی پر، کبھی ڈکٹیٹرشپ پر. اب لوگ تجربے کر کر کے تو وہ اداس ہو کہ کچھ تو لوگ بالکل خاموش ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس کے پیچھے لگیں. ہر تو راہزن نکلتا ہے رہبر کے روپ میں. تو اس کے متعلق میرا ایک شعر ہے، اس کے آپ اسٹارٹ کیجیے. اپنے کہتے ہیں حالات سے گھبرائے ہوئے لوگ ہر طرف پھرتے ہیں، گھبرائے ہوئے لوگ راہ تکتے ہیں کہ امید کی بارش برسے. وقت کے پاؤں تلے کچلے ہوئے مرجھائے ہوئے لوگ. تعلیم نہیں ہے، غربت ہے، نسل در نسل ہے، بڑے بڑے زمیندار بن چکے ہیں، فیکٹری اونر بن چکے ہیں، دولت کا ارتکاز ہو چکا ہے، وہی کسٹمر ہے، وہی آپ کا امپلائی ہے. تو لوگ کب تک مقابلہ کرتے ہیں؟ اس طرح معاشرہ جو دبا ہوا ہے وہ تو پھر آہستہ آہستہ ایسی کرے گا، کہاں مزاحمت کریں گے. اچھا، آپ نے اقبال شاہ صاحب بڑا ٹھیک نقطہ اٹھایا. میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم انسان نہیں ہیں، ہم کچھ جانوروں کا معاشرہ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. تو دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا بنیادی چیزیں، بنیادی تقاضے جو ہے نا وہ طے کر لینے چاہیے، اور پھر پورے معاشرے کو اس پہ جو ہے نا پیرا دینا چاہیے. اور آپ جس طریقے کا، ایک تو پاکستان کے آئین میں ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے علاوہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. جو بھی اس میں طے ہے وہ طریقہ کار آپ طے کر لیں، اور قانون بنے بھی ہوئے ہیں اور ان پر امپلیمنٹ بھی نہیں ہو رہا. بے شمار چیزیں ایسی بھی ہیں. ایک تو پورے معاشرے کے ایکویلٹی آنی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ تو ایک مخصوص آپ جب سے پر جلتے ہیں
ایک چیز ہے جو آدمیوں کو ہوپ دیتی ہے، امید دیتی ہے، وطن سے محبت دیتی ہے، معاشرہ تب جڑا رہتا ہے کہ انصاف ہو. انصاف کدھر ہے؟ انصاف بالکل درست کہتے ہیں. پاکستان میں جسٹس فار سیل ہے. آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنا بڑا وکیل کریں گے اس طریقے کا آپ کو انصاف مل جائے گا. یہ بنیادی چیز ہے. جب تک جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا نا، وہ معاشرے زیادہ دیر قائم نہیں رہتے. تو ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا. لوگ یہ کریں. دیکھیں اس وقت کیا صرف تحریک لبیک کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ چند مولویوں کے علاوہ میں یقین کریں عام آدمی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت جو ہے نا سب کو ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. وہ اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کے تمام مسلمان لوگ جو ہیں، پوری دنیا کے مسلم جو ہے نا، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. فرقے جس سے بھی تعلق ہو اس کا. یہ میں آپ کو حکومت کو ایسے سٹیپ لینے چاہیے، مضبوط سٹیپ لینے چاہیے تاکہ یہ آئندہ کے لیے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال شاہ صاحب، حکومت نے اثر کے وقت نہ روزہ توڑ لیا ہے. حکومت کی رٹ بالکل قائم ہونے کے نزدیک پہنچی ہوئی تھی. انہوں نے پورے ملک کی سڑکیں خالی کروا لی تھی، سارا کچھ مینج کر لیا تھا. صرف ایک چند دن اور صبر کر لیتے یہ یتیم خانہ چوک پر. یا اس کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ بالکل ڈائلاگ بھی ہونے چاہیے تھے. میں نے خود کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے. وہ پاکستان کا حصہ ہیں، وہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ قانون کو یک مشت جو ہے وہ آپ دفن کر دیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے مطالبات جو ہیں وہ ان پر پورا ملک جو ہے آمین کہے گا. ان میں سے جو ماننے والے، ایک تو پھر اس پر بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے پارلیمنٹ سے، حکومت سے، کہ کیا آپ کو اگر پتا تھا کہ یہ آپ اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو کیوں ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا؟ آپ بتائیے کہ اس حکومت نے ظاہر جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ ان کو عصر کے وقت روزہ توڑا ہے، وجہ یہ ان کے ساتھ ان کو انگیج کرتے، لوگوں کو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کرتے، ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے. یا پنجاب میں کوئی بڑی ہیوی بھرکم یعنی کوئی شخصیت ہوتی ہے جس طرح وزیر اعلیٰ ہے، اس کے رابطے ہوتے علماء کرام کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، ایسے لوگوں پرانوں کے ساتھ، تاکہ مسئلہ حل ہو جاتا. اگر حکومت سرنڈر کر چکی ہے وہاں بیٹھ کے کہ جی یہ بھی ہوگا، یہ کیس واپس ہو جائیں گے، تو جب کیس واپس ہو جائیں گے تو نیکسٹ جو تحریک کو چلے گی ان کو پتہ کیس تو پھر بھی واپس ہو جانے ہیں. یہ بالکل درست آبزرویشن ہے آپ کی. کیونکہ دیکھیے سیاسی تعلق رکھنا اور سیاسی رابطے رکھنا اور تمام گروپوں کے ساتھ، معاشرے کے تمام طبقوں کے ساتھ حکومت کا رابطے میں رہنا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن قانون کی خلاف ورزی کو پی جانا اور سنگین خلاف ورزی کو پی جانا، یعنی 2 پولیس آفیسر جو ہیں وہ تشدد سے سڑک کے اوپر لنچ کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. 500 کے قریب پولیس آفیسرز اور پولیس مین جو ہیں وہ پولیس کی گاڑیاں جلا دی گئیں. جی تو پھر اور آپ جا کے نماز جنازہ پڑھ آتے ہیں ان کے شہیدوں کی، اور یہ جو ہمارے شہید ہیں پولیس والے، ان کے لیے کون پڑھے گا نماز جنازہ؟ ان کے لیے نماز جنازہ کب ہوگی؟ ان کی جو پولیس والوں کو چوٹیں لگی ہیں ان پہ قانون کب حرکت میں آئے گا؟ اور کیوں معاف کیا جائے ایسے لوگوں کو جنہوں نے پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا؟ اصل میں تو دیکھیے تمام، میں ایک بات شاہد صاحب میری ایک بات سن لیجئے، ایک بات سن لیجئے. جو وردی پولیس کانسٹیبل نے پہنی ہوتی ہے وہ پاکستان کی وردی ہے، وہ کسی فوج کے سپاہی نے پہنی ہوتی ہے، وہ کسی ایف آئی اے کے نے پہنی ہوتی ہے. پاکستان کی تمام وردیاں محترم ہے. وہ باقاعدہ طور پر وہ اس کو ہاتھ لگانا، اس کی انسلٹ کرنا ہی افینس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں امریکن ایڈمنسٹریشن کا ایک اصول ہے کہ پولیس کو ڈیفیٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. پولیس جب اپنا قانون نافذ کرنے نکلتی ہے تو پولیس ول ناٹ بی ٹالریٹ، دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ کہ پولیس ڈیفیٹ ہو جائے. پولیس کی تمام قسم کی مدد کی جائے گی. ان کو قانون شکن لوگوں کے سامنے شکست سے دوچار نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ بنیادی اصول ہے ایڈمنسٹریشن کا ترقی یافتہ ملکوں کے اندر. اور کرمنل کو، اس کے کرائم کو فورگو نہیں کیا جائے، کنڈون نہیں کیا جائے گا. ہم ہر باری کرائم کو کنڈون کر دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی. آج بریگیڈیئر صاحب میں نے آفٹر نون ایک ٹی وی پر خبر پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ماسک پر سے اپنے ملک میں پابندی ختم کر دیا. انہوں نے ایسی ویکسین بنائی ہے جو لگانے کے بعد بالکل نہیں، اس کا ضرورت نہیں ہے ماسک کی. مجھے بتائیے کہ بڑے احترام سے کہ پاکستان میں جو 27 لاکھ بچہ پڑھتا ہے، یہ ہمارے علماء کرام سے بھی سوال ہے
کہ کتنے سائنسدان بنائے ہیں, کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنائے ہیں, کتنے فوج میں جرنیل بنائے ہیں, کتنے ہائی کورٹ کے جج سپریم کورٹ کے بنائے ہیں, کتنے زراعت کے انہوں نے بنائے ہیں, یا کسی ڈی ایم جی پی سی ایس میں کوئی بندے گئے ہیں, تو ہے تو کوئی بھی نہیں. تو پھر یعنی ریسرچ کی طرف بھی تینوں آنا چاہیے کہ تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں, تبھی ہم ان کا جی مقابلہ. بالکل, دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم میں خلوص اور پیورٹی ہونی چاہیے. ہماری تعلیم تو بن گئی ہے بس ایک نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں. علم سے ہمیں محبت, وہ تو اس قسم کی محبت تو نہیں ہے جس قسم کی محبت کی تاکید کی گئی. میں ذرا میاں حبیب سے لے لوں. میاں حبیب صاحب, یہ سائنس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مارس پر انہوں نے اڑایا. وہ کہتے ہیں نا ہم مسلمانوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, ہیں تو وہ تمہارے ہی تھے, تو وہ تمہارے ہی آبا, مگر تم کیا ہو. اب ہم مسلمانوں کی حالت اظہار یہ ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت پر حملہ ہوا ہے, 56 ملک بلی کی طرح دب کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سارے لوگ, نہ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے, نہ وہ سارے مل کے کوئی ایسا عمل تیار کر رہے ہیں. پاکستان سے آواز اٹھ رہی ہے, اور بڑی بڑی ہیوی آواز اٹھ رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی. مجھے بتائیے کہ یہ علماء کرام کو ہم تھوڑا سا ہاتھ جوڑ کے یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھنے دیں. اچھا اقبال شاہ صاحب, مجھے بڑی انتہائی شرمندگی کے ساتھ جو ہے نا یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کردار ہمارے دیکھ لیں اور ہمارے اعمال دیکھ لیں اور ہماری باتیں دیکھ لیں. ہم بڑھ کے بڑی مغارتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں. کیا صفائی نصف ایمان نہیں ہے؟ بڑی اچھی کسی نے پوسٹ لگائی, انہوں نے کہا ایک مولوی کے کہنے پہ جو ہے تاجروں نے ہڑتال تو کر دی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کے فرمان کے مطابق ملاوٹ تو یہ ختم نہیں کر رہے, کم تولنا تو یہ ختم نہیں کر رہے, منافع خوری تو یہ ختم نہیں کر رہے, ذخیرہ اندوزی تو یہ ختم نہیں کر رہے, تو صرف ہڑتال کر کے اور یہ کیا یہ بخشے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ ملاوٹ نہ کریں, یہ دھوکہ دہی ہے. اچھا اسی طریقے سے میں جب دیکھتا ہوں نا کہ کسی ملک کو آپ پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس طرح کی کوئی شرارت کر جائے اور آپ آپس میں لڑ کے مر جائیں, بھائی کوئی حکمت کسی چیز کا نام ہے کہ ایران اور یعنی سعودی عرب میں 5 سال کے بعد پہلی دفعہ ڈائریکٹ یعنی ایک مذاکرات ہونے. بڑی اچھی بات یہ, ہم یہاں پھنسے ہوئے, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھیں اصل میں جو کرنے والی بات ہے نا, اسی طرح ہمیں اغیار جو ہے نا الجھا رہے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ. ان کو پتا ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ سینسٹیو پوائنٹ ہے, وہ اپنے طور پر وہاں سے کوئی ایسی شرارت کر دیتے ہیں, ہم لڑ کے آپس میں مر جاتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم نے اشارہ کیا ہے, ہمیں تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنا چاہیے, ان میں خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے, سفارتی سطح پر رابطہ کرنا چاہیے. یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس پر سارے اکٹھے ہو کر پھر کوئی جوائنٹ ایفرٹس کرنی چاہیے تاکہ اس کا کوئی ایفیکٹ بھی ہو. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے ملک کو جلا لیں گے تو ان کے پر کیا اثر پڑے گا؟ ظاہر ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا, کیونکہ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میاں حبیب صاحب نے کہا جی کہ وہ ملکوں کو کنونس کرنا چاہیے, یعنی تو بڑی حیرت ناک بات ہے کہ مجھے تو یہ شک تھا جو لیڈنگ رول کے ملک اپنے کو کہلواتے ہیں کہ ہم سعودی عرب ہیں, ہم ترکی ہیں, ہم انڈونیشیا ہیں, ملائیشیا ہیں, ترقی یافتہ ہیں, ان لوگوں نے وہ تحرک اگر کرتے تو زیادہ یعنی اس کا اثر بھی ہوتا. ہم لگے ہوئے ہیں, اس کا ہمارے تو یہاں اپریشیٹ کرنا چاہیے جتنے جو کہ ہم ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے کہا ہے, وہ تو شرارت کرتے ہیں جان بوجھ کے, اور وہ آرام سے بیٹھے رہتے کہ اپنا ملک بھی یہ جلا رہے ہیں تو وہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو یہ کب سنبھلیں گے, مثلا کون سی دن آئے گا کہ ہم اپنا کوئی مسئلہ حل کر سکیں گے؟ مجھے اقبال کا یاد آ گیا شعر شاہ صاحب, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور کیا کہا آگے, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. یعنی دیکھیں نا, سوئی ہم نہیں بناتے, ہمیں بناتے ہیں. سوئی بنائی تھی وہ جو ہلاکو خان بغداد کے شہر کے باہر کھڑا تھا, تو اندر بحث ہو رہی تھی کہ سوئی کے ناکے کے اوپر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں, اور کوہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو یہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اسلامی ملکوں کے ساتھ, یہ بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, اس کو فالو اپ بھی کرنا چاہیے, لیکن ہمیں اپنی قوم کو تعلیم کے حوالے سے بھی اچھی طرح آشنا کرنا چاہیے. اس میں اسلامی تاریخ ہے, اس میں ہماری کائناتی تاریخ ہے, اس میں گلوبلائزیشن دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا نے ترقی کیسے کی ہے. آپ نے سائنس کی بات کی, ہم کتنے سائنسدان پروڈیوس کرتے ہیں ہر سال, ہم کتنے ریفارمر پروڈیوس کرتے ہیں ہر سال, ہم کتنے تھنکنگ مائنڈ پروڈیوس کرتے ہیں ہر سال, آپ کے سامنے ہی ہے. جب تک ہم تعلیم, اپنا تعلیمی نظام, اپنا صحت کا نظام, اپنا معاشیات کا نظام, اپنا سیاسیات کا نظام,
اپنا قانون کا نظام. لوکل گورنمنٹ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب بڑی بات کرتے تھے کہ میں ہمیشہ 40 سال باہر رہا ہوں اور وہ کامیابی ویسٹ ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے لوکل گورنمنٹ کے اوپر. آج لوکل گورنمنٹ کہاں ہے؟ تو یہ چیزیں جب تک ہم یہ نہیں کرتے تو پھر یہی کچھ ہوگا. گروہ آئیں گے, لوگوں کو ورگلائیں گے, ابھاریں گے اور جلائیں گے املاک. گورنمنٹ چھپ کے ان سے مذاکرات کرے گی اور جس طرح انہوں نے کہا میاں صاحب نے اثر کے ٹائم روزہ توڑ لے گی گورنمنٹ, اور یہی کچھ ہوگا. تو ہمیں تعلیم پہ کام کرنا ہے. صاحب ایک جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو مثلا ہمارے دشمن ملک ہیں وہ ایک ایسا فیلر پھینکتے ہیں, ان کا تو بگڑتا کچھ نہیں, وہ ایسا کہتے ہیں یہ ملک آپس میں اپنے ملک کو جلائیں گے. ایک اور بات ہندوستان کی طرف سے ہے جو آپ کے محکمے کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں کوئی پاپولر وزیر اعظم آتا ہے اور وہ جس وقت بھی انڈین کے باقاعدہ یعنی انہوں نے سیاسی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں اگر انریسٹ پیدا کرنا ہے تو پاکستان کو اس بھولے پالے کسی وزیر اعظم کے ساتھ دوستی رکھ لو, وہ پھر نہیں رہتا. اچھا اس پر کہاں تک صداقت ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ واجپئی بھی آیا, پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی یہ بھی ایک سلسلہ ہے. تو میں اپنا عمران خان جو ڈرتا ہے اس لیے تو مودی سے بات نہیں کرتا, جب میں بات کروں گا تو میں نہیں ہوں گا. دیکھیں بیرونی سازشیں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں, آپ اپنے آپ کو کتنا مضبوط بناتے ہیں, آپ اپنے قوم کے اندر کتنا اتحاد پیدا کرتے ہیں. لیکن ہمارے سیاست دان جو ہیں ان کے رویے دیکھیں نا آپ, وہ آپس میں اتحاد پیدا کرنے والی تو کوئی بات نہیں کرتے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے سیاست ہے, اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے نعرے دیے جاتے ہیں. اور جب الیکشن جیتنا ہو, الیکشن میں حصہ لینا ہو, تو ایسے ایسے محیر العقل دعوے کیے جاتے ہیں کہ میں 90 دن میں کایا پلٹ دیں گے, 90 دن میں یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب وہ نہیں ہوتا تو کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں, کوئی ایک لفظ نہیں کہ ہم نے غلط کیا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ہم اس پر شرمندہ ہیں, آئندہ نہیں کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں. ہماری سیاست جو ہے وہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے. اچھا لاسٹ میں لاسٹ کمنٹ صاحب دیجیے کہ حل کیا ہے, کیونکہ یہ تو رونا تو ہے, یہ تو ان گروپوں کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے. پاکستان میں جو وسائل ہیں وہ سب انہی کے پاس ہیں, غریبوں کے جو 90% کے وسائل 10% کے پاس ہیں اور وہ اسمبلیوں میں پہنچ چکے ہیں. حل کیا ہے؟ حل پاکستان کے مفاد میں کام کرنے میں ہے, اور حل پاکستان کے قانون کے نفاذ میں ہے. قانون کی رچ ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگی خواہش ہے نا, کیسے ہو, ہم ڈگمگاتے رہیں گے اور ہر ڈگمگاہٹ پہ کہیں گے کہ یہ تو آپ کی خواہش ہے, لیکن ہوگا کیسے؟ مجھے یہ بتائیے ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا بالکل ایک, اگر ہم ارادہ کر لیں تو پھر کیا, ارادہ جو کر لیں تو پھر تو ہوگا, پھر ہو جائے گا. لیکن 1962 میں حبیب جالب صاحب نے کہا تھا دیپ جس کا, کر لیں تو ہو جائے گا. انہوں نے کہا تھا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو نہیں کہا. لیکن آج 68 سال اس کا ساتھ کس نے دیا؟ اقبال صاحب نہیں دیا نا. تو آج 68 سال بعد بھی چند لوگ ہی ہیں جو آپ کی اسمبلی میں ہیں, وہی نظام ہے. آپ بتائیں کیا آپ کا فیکٹری ورکر, کیا لوور مڈل کلاس, ورکنگ کلاس, کتنے وکلا, کتنی خواتین, ان طبقوں کی کتنی نمائندگی آپ کے پارلیمنٹ میں جب نہیں ہوگی؟ تو آپ کہتے ہیں لوگ پارلیمنٹ میں انٹرسٹ نہیں رکھتے, لوگ پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں نظام نہیں, میں کہتا ہوں نظام ایسا لائیں, نظام بدلیں جس سے اچھے لوگ. کون سا لائیں بھائی؟ آپ بحث کریں اس پہ انٹلیکچوئلز, اس پہ مختلف طبقات بحث کریں کہ ہمارے یہاں کون سا نظام ہونا چاہیے کہ اہل تو اس کے. آپ بتائیے کیا کہہ رہا ہے جی؟ ایک تو میں نا جی آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا, جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں, اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. یہ سارا کچھ آئیواش کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ پارلیمنٹ میں بھی اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے پس منظر میں بھی سارا کچھ جو ہے یہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ بہت خوفناک ہے, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن جو میں اسیس کر رہا ہوں, چونکہ وہ ابھی بتایا نہیں جا رہا, چونکہ اس کے پیچھے کوئی حکمت اور ہے. نے کہا کہ کچھ شیئر نہیں کیا جا سکتے. ہاں بالکل, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ میں بھی یہی سمیل کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم بتا نہیں سکتے. لیکن حبیب صاحب ہم اچھی امید رکھتے ہیں. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا, جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. سوال آخر کار یہی ہے, ملک میں طاقتور طبقوں کی حکمرانی ہے موجود ہے, اور ہر جگہ وراثتی جمہوریت موجود ہے, سجادہ نشینوں تک, درباروں تک, مسجدوں تک, اور یہ جہاں جہاں بڑے بڑے یعنی لوگ علماء کرام پیدا ہوئے اس ملک میں, ان کے آگے اولادیں
सियासतदान की औलादें, आप भी सोचिए, पब्लिक सुओ मोटो के तौर पर आप किसी का आलाकार मत बने, मुल्क मजबूत होगा तो फिर ही आपकी खुशहाली आएगी। हिंदुस्तान में भी 22 करोड़ लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कोई आदमी जरा सर उठा के बताए, किसी महकमे में कोई अफसरों की तादाद बता दे, कितने जज हैं पूरी असेंबली में पे जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के अपनी रूलिंग पार्टी में कोई मुसलमान मैंने नहीं है। ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है, उठिए और बुरे को बुरा कहिए, अच्छे को अच्छा कहिए, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।